बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। और मुल्क में एक बार फिर सियासी हलचल पैदा होने जा रही है। नवाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक बुध के रोज़ PDM के इजलास में हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर तहरीक चलाने की नई हिकमत अमली तैयार की जाएगी। PDM के इजलास में बड़े बड़े फैसले किए जाने का इम्कान है। ज़राए कहते हैं कि इस बार PDM हुकूमत के खिलाफ महंगाई और करप्शन के मामलात पर तहरीक चलाएगी। अक्टूबर और नवंबर में धरना देने के हवाले से भी मामला तय किए जाएंगे। अपोजिशन इस बात का फैसला करेगी कि क्या हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और धरने के मामले को हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से PDM के इजलास से कबल नवाज शरीफ ने टेलीफोन पर रब्ता किया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि अवाम हुकूमत से तंग आ चुके हैं और मुतबादिल लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत के पास महंगाई से निकलने का कोई रास्ता नहीं और अब बिजली कीमतों में इजाफे से अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है, जबकि हुकूमत सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को अपनी गिरफ्तारी के हवाले से मीडिया में आने वाली इतलात के हवाले से उन्हें आगाह किया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बताया कि जब से उन्होंने मफाहमत की बात की है और मामलात को फ़हम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश शुरू की है, हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने और इलेक्शन से कबल नायल करने के मंसूबे बना रही है, लेकिन वो इस बात पर फिक्रमंद नहीं है, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। जिस पर नवाज शरीफ ने उन्हें कहा कि शहबाज साहब, मैंने आपसे कहा था कि मफाहमत की बात इस मुल्क में किसी को समझ नहीं आएगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ दिया है कि जब तक अपोजिशन अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा नहीं करेगी, सीट शो नहीं करेगी, यानी सीट पावर शो नहीं करेगी, मामलात हल नहीं होंगे। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके इस बात की तैयारी की जाए कि कैसे अपोजिशन पावर शो कर सकती है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को यह भी हिदायत की है कि वो पार्टी सतह पर भी अरकान असम्बली और पार्टी के ओहदेदारों को एक्टिव करें और इस सिलसिले में हमजा शहबाज को भी अहम टास्क दिया गया है कि वो पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मुनज़्ज़म करें और उन्हें एक्टिव करें, ताकि अगर तहरीक चलाई जाए तो फिर कारकुनों को बाहर निकालने में आसानी हो सके। शहबाज शरीफ जो इससे पहले इस इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करना चाहते थे, उन्हें अब हिदायत की गई है कि वो इजलास में खुद शिरकत करें और PDM को पूरी कुव्वत से एक्टिव करें। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने PDM के इजलास में खुद शिरकत का ऐलान किया है। तो कहने वाले कहते हैं कि इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि अगर हुकूमत ने शहबाज शरीफ या किसी और रहनुमा को गिरफ्तार किया तो फिर फाइनल राउंड खेला जाएगा और उस सूरत में मरियम नवाज पार्टी की कमान संभालेंगी। इससे कबल शहबाज शरीफ अपोजिशन की सियासी जमातों से राब्ते करेंगे और PDM को एक्टिव करेंगे। और जैसे PDM को एक्टिव करने का ऐलान हुआ है, पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर PDM को ये ऑफर कर दी है कि वो अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। अपोजिशन अगर संजीदा कोशिश करे तो हुकूमत कल गिर सकती है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक अपोजिशन जाती मफाद की बजाय असूलों की सियासत करे तो हुकूमत की छुट्टी हो सकती है। बिलावल भुट्टो ये भी दावा कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार और इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जा सकती है, जिससे हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। की हुकूमत कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है और ना किसी और को करने को इजाज़त दे रहे हैं और अवाम ने तब्दीली का असल चेहरा बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई है। शेख रशीद साहब मुशर्रफ का भी वज़ीर था, उसी वज़ीर साहब ने देखा सदर ज़रदारी ने उस मुशर्रफ को भी भगाया और कप्तान को भी भगाएंगे। कराची के अवाम MQM को और PTI को अपने वोट के ताकत से जवाब देंगे। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा था, तब तक अपोजिशन जीत रही थी। अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। जब तक वो नून लीग में था, इनकलाब को बलोचिस्तान में लीड कर रहा था, पीपल्स पार्टी में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है। हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं जो इमरान खान को भगाना चाहते हैं। तो बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर खान साहब और पंजाब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक एतमाद के लिए तावन करने की पेशकश कर दी है।
اب سوال یہ کہ پیپل پارٹی جس کے بارے میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی دوسری چوائس ہو سکتی ہے، وہ جماعت جو اسٹیبلشمنٹ کی دوسری چوائس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پہلی چوائس کے خلاف تحریک چلائے گی یا دوسرے لفظوں میں حکومت گرا سکتی ہے، تو یہ اپنی جگہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ پیپل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر سکتے۔ اگر تو خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی اگر کسی قوت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوتا تو پھر بلاول بھٹو پی ڈی ایم کا انتظار نہ کرتے، تحریک چلا چکے ہوتے۔ تو پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم کا اتحاد تو فی الحال ممکن نظر نہیں آتا، لیکن لگتا ہی ہے کہ ایک بار پھر اپوزیشن کی صفوں میں ہلچل پیدا ہو رہی ہے اور شہباز شریف کی گرفتاری کی اطلاعات نے مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر سے متحرک کر دیا ہے۔ دوسرا، نون لیگ نے پی پی 38 کے ضمنی الیکشن پر سوال اٹھا دیا ہے اور پی پی 38 کے ضمنی الیکشن کے نتائج کا فرانسک آڈٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تاڑر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پی پی 38 میں ووٹنگ کی رفتار انتہائی تیز تھی، ہر منٹ میں تقریباً 1.5 ووٹ کاسٹ کیا گیا جو ناممکن ہے۔ عطا تاڑر نے بتایا کہ کتنے بیلٹ پیپر تو ایسے ہیں جو پریزائڈنگ افسر نے جاری تو کر دیے لیکن کاؤنٹر فائل میں ووٹر کے کوائف درج نہیں، نام درج نہیں، شناختی کارڈ درج نہیں، اس لیے اس حلقے کو کھولا جائے۔ اور پیپل پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر قانون اعتزاز احسن نے ایک بار پھر نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بہت اہم سوال اٹھائے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں اعتزاز احسن۔ آپ سے کہ آپ کو نواز شریف صاحب اگلے 6 ماہ میں یا سال میں پاکستان آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس آئیں گے تو وہ یہ دیکھ کے کہ مسئلہ بالکل ابر آلود نہیں ہے اور صاف ہے اور ان کی یہاں پہلے بات ہو چکی ہے کسی ایسے سے ہی ہوگی جو بڑے اہم عہدے پہ بھی ہوگا اور اس کے بارے میں بلیک میل ٹیپ بھی ان کے پاس ہوگی۔ کوئی ایسا ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف دی مور پاورفل پوزیشن پہ ادارے جو کہتے ہیں خفیہ ہاتھ اور یہ وہ ان کا کوئی بن گیا اور ٹیپ ان کے پاس ہوئی تو پھر آ جائیں گے۔ پھر تو یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی ٹیپس ہیں اور ہم نے بہت رکھی ہوئی ہیں، سب کا علاج سر یہ آپ بار بار پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نواز شریف نے بلیک میل کر کے واپس آنا ہوتا تو پھر انہیں اتنا لمبا انتظار کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور جس نے بلیک میل کرنا ہے تو وہ صرف واپسی کی بھی کیوں مانگے گا؟ بلیک میل کر کے تو پوری حکومت گرائی جا سکتی ہے۔ کل کو اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طاقتور حلقے بلیک میل ہو گئے ہیں، یا خدا نخواستہ ان کی کوئی ایسی ویڈیو موجود ہے جس سے ان کو بلیک میل کیا گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں انٹرسیپٹ کرنا یا کاؤنٹر کرنا، یعنی کوئی ایسی چیز جو ہوتی نہیں مگر ہو سکتی ہے تو اس سے پہلے ہی اسے پروپیگنڈے سے اس کا اثر زائل کیا جاتا ہے یا اسے کاؤنٹر کیا جاتا ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب کو داد دینا پڑے گی کہ نواز شریف کی مختصر حلقوں سے کہیں لائن سیدھی نہ ہو جائے، کہیں واپس آنے کا فیصلہ نہ کر لیں تو ان کا راستہ روکنا کیسے؟ یعنی اس سے پہلے کہ نواز شریف واپس آئے ان کا راستہ روکنے والے میدان میں آ گئے ہیں، تو یہ کوئی اعتزاز احسن سے سیکھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعتزاز احسن نواز شریف کو پسند نہیں کرتے، اس کی وجہ ان کا جہالہ ہونا نہیں ہے بلکہ معاملات کچھ اور ہیں۔ اب نواز شریف یا شہباز شریف نے اعتزاز احسن کے اتنے سارے الزامات کے بعد بھی ان کے بارے میں کبھی بھی اس طرح کے ریمارکس نہیں دیے جس طرح اعتزاز احسن ان پر بھڑاس نکالتے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور منسٹر زرتاج گل گفتگو کر رہی ہیں
سیاسی معاملات کے اوپر اور نواز شریف کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہے واچ زرتاج گل۔ تاکہ بزدل اور منافق شخص لیڈر نہیں بن سکتا، اور ماشاءاللہ بزدلی کے اور منافقت کی ساری نشانیاں نواز شریف میں موجود ہے، جو کہ ایکسکانڈر بھی ہے، اشتہاری بھی ہے، ملزم بھی ہے، مجرم بھی ہے، اور کتنے فخر سے ان کے سپوکس پرسن بتاتے ہیں کہ ان کو تو سزا جو ہے اقامے پہ ملی، یعنی کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر 3 دفعہ کا اور دوسرے ملک کے چوکیدار یا چپڑاسی، یہ کوئی فخر کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے فوراً کورٹس کو متنازع کر دیا اور انہوں نے فرما دیا کہ جی کیونکہ ان کے من پسند کے فیصلے نہیں ہو رہے، جو کورٹ ان کو باہر جانے دے دیتی ہے 6 ہفتے کے لیے پھر تو کورٹ ٹھیک ہے، لیکن جو کورٹ ان کو واپس اشتہاری ہو کے بلاتی ہے اس کورٹ کو یہ لوگ متنازع بناتے ہیں۔ ابھی میں کل پرسوں ان کے 3-4 سپوکس پرسن کی بڑی تڑیوں والی اور بڑی طرح کی پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی، ان کی زبان فوراً چینج جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے اگر شہباز شریف کو بھی پکڑا تو ہم جو ہے کوئی قیامت آ جائے گی۔ ابھی میں ان کا ایک نیا کیس پڑھ رہی تھی، ان کے کیس میں جس کے اوپر یہ تڑیاں لگا رہے تھے، ابھی طلال صاحب نے فوراً کورٹ کو متنازع کر دیا، اور جب ابھی شہباز شریف کو بلایا ان کے اوپر ایک کیس ہے جو ابھی ان سے نیب نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ جب لال سہارا نیشنل پارک بنا تھا تو اس کے کوئی 144 لوگوں کے نام دیے گئے تھے، بلیغ الرحمان جو ان کے منسٹر ہوا کرتے تھے جی، نیشنل پارک کی زمین ان کی تھی، انہوں نے 14,000 کنال فکٹیشیس نیم کے ساتھ 144 لوگوں کے نام کی، اور اس میں حمزہ شہباز بھی ہے، شہباز شریف بھی ہے، بلیغ الرحمان خود بھی ہیں، یعنی کہ یہ کتنے مربع زمین انہوں نے ہتھیائی، پھر سرکاری زمین سے فنڈ وہ کر کے اس کو زمین کو کھالے بنائے۔ میں صرف سوال کہ اللہ کرے کہ ان میں سے کوئی کیس ثابت ہو جائے میں ملک اور صاحب کہنے کیا چاہتی ہوں، کسی کو آپ پھانسی پہ لٹکا دیں، میں آئی ووڈ بی ویری ہیپی کہ وہ کورٹ آف لاء کے اندر ثابت ہو جائے، لیکن وہ منظور پاپڑ والا، مشتاق چینی والا، پتہ نہیں 1001 دفعہ ہم نے وہ شہزاد اکبر کی کہانیاں یہاں سنائی ہیں، منی لانڈرنگ کی اور حوالہ ہنڈی کی، کہاں گیا وہ کیس؟ پکڑ کے سزا کیوں نہیں ہوئی حمزہ کو؟ دیکھیں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، نواز شریف نہ بزدل لیڈر ہیں نہ منافق ہیں، یہ الزام بھی اسی طرح غلط اور جھوٹا ہے جس طرح ان پر دیگر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ کبھی انہیں غدار کہا گیا، کبھی مافیا قرار دیا جاتا ہے، اس کے باوجود نواز شریف کی سیاسی حقیقت کو ختم نہیں کیا جا سکا، اور یہ سارے الزامات لگائے اس لیے جاتے ہیں کہ نواز شریف کے سیاسی قد کو کسی طرح کم کیا جا سکے۔ اب نواز شریف کو واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یہ بالکل الگ بحث ہے، لیکن کیا کوئی اس بات سے، اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ نواز شریف کو سرکاری حراست میں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی؟ اب مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت پاکستان میں ہے، اکیلے نواز شریف لندن میں ہے یا ایک آدھ اور کوئی رہنما ہوگا، لیکن جو پاکستان میں موجود ہے مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت وہ ساری کی ساری جیل جا چکی ہے، سزا کاٹ چکی ہے، لیکن نہ کسی پر جرم ثابت ہوا، نہ کسی کو اس طرح قانون کے مطابق سزا دی گئی، محض شعبے میں پکڑا اور بغیر کسی جواز کے مہینوں جیل میں رکھا۔ اب شہباز شریف کے بارے میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے جیسے وہ بہت بڑے کرپٹ آدمی ہیں۔ ان کے خلاف سب سے پہلے 56 کمپنیوں کا کیس اٹھایا گیا تھا، تو ہر کمپنی کو سامنے رکھے تو 56 کمپنیاں بہت بڑا کیس بنتا ہے۔ ان 56 کمپنیوں کے کیس میں سے بھی ایک بھی جرم نہیں نکال سکے، تو وہ اس کیس سے کہیں بڑا تھا جو اب نکالا گیا ہے۔ تو نیب کے بارے میں عدلیہ، ملک کی سب سے بڑی عدالت، یہ کہہ چکی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں آرم ٹویسٹنگ کے لیے، یعنی بازو مروڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے بعد ایف آئی اے میدان میں اتری ہے۔ لیکن کام بھی وہی ہے، نواز شریف پر آپ جو بھی الزام لگائیں اور ان کے سیاسی مخالفین یہ سمجھتے ہیں یا ان کا حق ہے کہ وہ الزام لگائیں، ویسے الزام لگانا کسی کا حق نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الزام لگانا اس کا حق ہے تو لگاتے رہیں، لیکن اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ نواز شریف اب بھی سیاست کے میدان میں ایک مقبول لیڈر کے طور پر موجود ہے۔ اور گفتگو کر رہی ہیں پی ایم ایل این کی رہنما عظمیٰ بخاری اور پی ٹی آئی کے ترجمان صداقت عباسی، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، واچ دس۔ اب یہ جو صداقت عباسی صاحب کو یہ گمان ہے نا، یہ جو ان کا درست نہیں ہو رہا کہ ان کو عوام نے بھیجا ہے، گلگت بلتستان کا الیکشن بھی انہوں نے عوام کی مدد سے جیتا ہے، کشمیر کا بھی جیتا ہے، یہ گمان رہتے ہیں، جو لوگ کندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں ان کو یہ گمان رہتے ہیں، اور وہ جب تک ان کو اگلے الیکشن میں کیو لیگ والا حال نہیں ہوگا تب تک ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جو ابھی بیل ہوئی تھی شہباز صاحب کی، اس کے اندر خود ایڈمیٹڈلی
نیب نے کہا کہ شہباز صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. یہ یہاں بیٹھ کر سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے رہے, جائیں نا ثابت کریں کورٹ کے اندر. وہاں جا کے ثابت کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے ملازم لے آتے ہیں. آپ ذرا برائے مہربانی یہ کریں کہ جو آپ نے اسٹے لیا ہوا نا فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کے اوپر, آپ ذرا اس کو وڈرا کر لیں تاکہ دنیا دیکھے اور دنیا کو پتا چلے کہ آپ نے اپنے ملازموں, عمران خان نے اپنے ملازموں کے نام پر زکوٰۃ اور خیرات اکٹھی کی اور اس کو بعد میں سیاست کے لیے پاکستان نے استعمال کیا اور وہ ڈکلیئر نہیں کیے الیکشن کمیشن کے اندر. دوسروں کو چور کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا کریں. آپ تو آٹا چینی چور ہیں, آپ تو خراج چور ہیں, آپ تو اس ملک کی بجلی چور ہیں, آپ گیس چور ہیں. شہباز شریف صاحب پہ ایک کیس میں 26,000 ملین روپے ان کے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹ میں آئے اور تمام بینکنگ ٹرانزیکشن, یہ تمام بینکنگ ٹرانزیکشن ہیں. مجھے کورٹ پہ لے جائیں, میں ثابت کرتا ہوں. میں الزام لگا رہا ہوں, مجھے کورٹ پہ. میں صداقت صاحب اگر یہی صداقت صاحب ایک کیس, صرف ایک کیس. اچھا صداقت صاحب, میں آپ کو اور عظمہ بخاری صاحبہ دونوں کو سن لیں. اچھا سن لیجئے, میرا نہیں خیال اتنا کوئی مشکل کام ہوگا, بڑا آسان ہے. 26,000 ملین صداقت صاحب, صداقت صاحب, 26,000 ملین. صداقت صاحب, میں آپ دونوں کو, زکات کھائی ہے اس کے تو ملین بھی نہیں پتا چل رہا ہے کتنی صداقت صاحب, میں آپ کو اور عظمہ بخاری صاحبہ آپ کو, میں آپ دونوں کو, سن تو لینا, سن لے, آپ دونوں کو میں دعوت دیتا ہوں. میری طرف سے آپ سیریز آف پروگرام کر لیں. ہم 3 پروگرام صرف آپ دونوں کو بٹھا کے کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ دونوں اپنے اپنے جو الزامات لگا رہے ہیں یہیں پہ اسٹوڈیو کے اندر آ کے میرے سامنے سارے ڈاکومنٹس رکھ دیں. ہم وہی ڈاکومنٹ اسی طرح عوام کو دکھانے کے لیے تیار ہیں. آپ اسٹے ویکیٹ کرا دیں, میں فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کا کیس لے کے. اگر حکومت بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکتی, چور کو نہیں پکڑ سکتی, کرپٹ افراد کو عدالتوں سے سزا نہیں دلا سکتی, تو پھر عام آدمی بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ طاقتور لوگوں کے خلاف کیسے زبان کھول سکتا ہے؟ سیاسی جماعتوں نے میڈیا کو کورٹ روم بنا لیا ہے, خود ہی منصف بن بیٹھے ہیں اور خود ہی مدعی بن بیٹھے ہیں, اور یہ جتنے الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں یہ سوائے میڈیا ٹرائل کے کچھ نہیں. اب حکومت اور اپوزیشن کو اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو حکومت تو طاقتور ہے, اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا, نہ کہیں پر الزامات ثابت کر سکتا ہے. اس کے لیے تو اس بات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ حکومت چلی جائے اور اس کے بعد ان پر جو بھی الزامات ہیں, جو بھی کیسز ہیں وہ کھولے جائے. لیکن جو حکومت کسی پر کرپشن کا الزام لگائے اور یہ بھی کہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہے, اس کے باوجود کسی کو سزا نہ دلا سکے, تو یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے, بلکہ کھلا دھوکہ ہے. یا تو یہ مان لیں کہ چوکیدار چور سے ملا ہوا ہے, یا پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ چوکیدار اس قابل ہی نہیں کہ وہ چوکیداری کر سکے, تو پھر عوام کے سینوں پر مونگ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اب درجن بھر جو سیاستدان پکڑے گئے ان کے بارے میں آج تک سبھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان پر کون سا الزام ثابت ہوا, کون سی کرپشن پکڑی گئی, کس کو سزا دلائی گئی. تو لب لباب یہ ہے کہ نہ حکومت کرپشن پکڑنے میں سنجیدہ نظر آتی ہے, نہ اپوزیشن میں اتنا دم ہم ہے کہ وہ حکومت پر لگائے گئے الزامات کو کسی فورم پر چیلنج کر سکے یا ثابت کر سکے. تو حساب برابر ہی ہے. یہاں پہ لے کے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں ہمارے چند دوست. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ رپورٹر. چیزیں شیئر کیوں نہیں کی جا رہی, کھل کے کیوں نہیں آیا جا رہا؟ اتنی سالڈ قسم کے ثبوت ہیں اور پتہ چل چکا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی 100% جھوٹ بول رہی تھی اور افغان سفیر نے بھی جھوٹ بولا تھا. کیا وجہ ہے؟ کوئی یہ کہ سفارتی تعلقات بہت زیادہ خراب نہ ہو جائیں؟ پاکستان کے اوپر بہت ساری فرنٹس کھلے ہوئے ہیں اور بہت سارے دباؤ ڈالے جا رہے ہیں. تو جب ان کی لڑکی کو اور اس کے امریکہ کو ہم آنکھیں دکھاتے ہیں اور کبھی اڈے نہ دینے کی دھمکی دیتے ہیں, کبھی امریکی صدر کے فون نہ کرنے کا شکوہ کر کے کہتے ہیں ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے, اور افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کے بارے میں زبان اس لیے بند ہے کہ کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں. تو کہنا پڑے گا کون لوگ ہو تسی جو بات حقیقت پر مبنی ہے اسے چھپا رہے ہیں, اور جو حقیقت پر مبنی نہیں اس پر سارا دن بھاشن دیتے نہیں تھکتے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, افغان سفیر کی بیٹی کا مبینہ اغوا ایک حساس مسئلہ ہے اور اس پر حکومت
خاموش ہے، یعنی یہ نہیں بتا رہی کہ ایکچول وجہ کیا ہے. مگر نیم سرکاری ٹی وی اس پر کیوں حاشیہ رائی کر رہے ہیں؟ افغان سفیر کی بیٹی نے اگر جرمنی میں سیاسی پناہ لینے کے لیے یعنی اسائلم لینے کے لیے کہانی گڑھی ہے تو اس کا خلاصہ کیا جانا چاہیے. مگر یہاں پر سفارتکاری کے آداب آڑے آ جاتے ہیں، اور جہاں سفارتکاری سے کام لیا جانا چاہیے وہاں ہم دھمکیوں سے کام چلا رہے ہیں. تو یہ منطق ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے. اور اب بات کرتے ہیں کچھ افغانستان کے حوالے سے. افغانستان میں امن کا قیام پاکستان کے بغیر ممکن نہیں، یہ بات دنیا جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو سلامتی کونسل کے اجلاس سے باہر نکالا گیا تو اس پر بہت سوال اٹھ رہے ہیں. اور اہم سوال یہ تھا کہ پاکستان نے اس معاملے میں کیا غلط ریئیکٹ کیا ہے، یعنی پاکستان کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں نہیں بلایا گیا تو پاکستان اس پر جو ریئیکشن دیا وہ کیا درست تھا یا نہیں تھا. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اس ناکام اجلاس کو خود ہی کامیاب بنانے میں موقع فراہم کیا. بھارت اور افغانستان کو اس بات کا موقع مل گیا کہ پاکستان نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی سفیر اس حوالے سے پریس کانفرنس نہ کرتے تو یہ کانفرنس، یہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس تھا، یہ ہرگز کامیاب نہ ہوتا اور بھارت کو ہم پر یا افغانستان کو الزام لگانے کا موقع نہ ملتا. اگرچہ کسی نے اس کانفرنس میں پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن پاکستان کے حوالے سے اشارتاً کنایتاً بہت سی باتیں کی گئیں اور پاکستان کو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہونے کی حیثیت سے نہ بلانا یہ اس کانفرنس کی بنیادی طور پر ناکامی ہے جس کا اعتراف کیا جا رہا ہے. تو آج بڑے عرصے بعد جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں ایک تو امریکی ڈیفنس جو چیف ہیں انہوں نے پاکستانی حکام سے بات کی ہے اس معاملے کے اوپر، افغانستان کے حوالے سے اور طالبان کے حوالے سے اور افغانستان میں پیس پروسیس کے حوالے سے. اس کے علاوہ چینی سفیر آج آرمی چیف سے ملے ہیں اور چین اور امریکہ کے اعلیٰ حکام کا پاکستانی حکام سے ملاقاتیں یہ بتاتا ہے کہ معاملہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے، کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے. طالبان کے بارے میں اطلاعات یہ کہ وہ افغانستان میں پینیٹریشن ان کی بڑھ رہی ہے اور بہت سے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. افغان حکومت مزید کمزور ہو رہی ہے تو اس لیے دنیا میں بڑے کنسرن ہے. اس کے علاوہ بھارت نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے اور کشمیر میں، خاص کر مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کو امداد فراہم کرنا، ان کو پروک کرنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں جو یقینی طور پر پروپیگنڈا ہے. اور اس پر آج حکومت نے کنسرن بھی شو کیا ہے کہ ایک طرف پاکستان کی مغربی سرحد جو ہے اس کے اوپر انڈیا اپنی جو ہے وہ جارحیت بڑھا رہا ہے، تو مشرقی سرحد افغانستان اپنی جارحیت بڑھا رہا ہے اور اس طرف مشرقی سرحد جس طرف انڈیا ہے تو اس جانب بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی ہیٹ اپ کیا جائے. تو مغرب اور مشرق دونوں طرف سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان اس سے آگاہ ہے اور پاکستان اس معاملے میں اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے. تو سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت چونکہ بھارت کے پاس ہے اور یہ اس بات کا امکان تو موجود تھا کہ بھارت کے ہوتے ہوئے پاکستان اس اجلاس میں شاید ہی شریک ہوتا، لیکن اس پر جو ہماری طرف سے جو شور مچایا گیا اس پر جو بعض تجزیہ نگار اور بعض آرٹیکل میں نے پڑھے ہیں اس میں اس بات کو پہ کنسرن شو کیا گیا اور کہا گیا جی ضرورت نہیں تھی، دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر پیس پروسیس ہو نہیں سکتا، تو اس کے بجائے کہ پاکستان دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا کو پاکستان کے پیچھے بھاگنا چاہیے. اور پاکستان کو نہ امریکی صدر سے کے فون کی ضرورت ہے کہ وہ کال کرے اور نہ اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان امریکہ سے جا کے بار بار یہ سوال اٹھائے کہ جی آپ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے. تو آج امریکہ کو ضرورت پڑی ہے تو ان کے دفاعی جو حکام ہیں انہوں نے پاکستانی حکام سے ملاقات کی ہے اور پاکستان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت کرے، لیکن یہ دنیا کا کنسرن ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں پیس پروسیس نہیں آئے گا. تو جو کنسرن کی بات ہے وہ یہ کہ پچھلے 4 روز میں بلوچستان کا علاقہ ہے، خاص کر کوئٹہ شہر، وہاں پہ مسلسل دھماکے ہو رہے ہیں. یعنی آج بھی ایک وہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے اور یہ پچھلے 4 روز میں ہونے والا 4تھا بلاسٹ ہے. یہ ہمارے لیے کنسرن کی بات ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کا ہم پر کتنا بڑا اثر پڑ رہا ہے. کوئٹہ میں مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور منگل کے روز جو ایک کریکر دھماکہ کیا گیا، خوش قسمتی سے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے جو دھماکے ہوئے ہیں اس میں کافی لوگوں کی جو کیجویلٹیز بھی ہوئی ہے. اس دھماکے نے بھی ہلچل مچا دی اور ابھی تک کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. اس سے قبل آج صبح CTD نے بہت بڑا ایکشن کیا تھا کوئٹہ میں اور 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا، ان قبضے سے بھاری اسلحہ برآمد ہوا تھا. CTD ترجمان کے مطابق
یہ کوئی نیو کہان مری کیمپ کا علاقہ تھا جس میں دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا تھا اور اس میں 5 دہشت گرد مارے گئے تھے اور 2 کی شناخت کالعدم تنظیم کے اہم رکن کے طور پر ہوئی اور 3 کو جو ہے وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے. جبکہ 8 اگست کو کوئٹہ میں بیک ٹو بیک 2 بم دھماکے ہوئے تھے جس میں پولیس کے 2 جوان شہید اور سینکڑوں درجنوں لوگ زخمی ہوئے تھے, تقریباً 22 لوگ تھے. یہ یونٹی چوک میں دھماکہ ہوا تھا. اس کے بعد سریاب روڈ پر بھی ایک دھماکہ ہوا ہے اور جس میں ایک شخص زخمی ہوا اور ایک بارودی مواد جو ہے وہ ریڑھی کے نیچے لگا کر یہ دھماکہ کیا گیا تھا. تو مشرقی بائی پاس پر ایک دکان پر کریکر مارا گیا تھا, اس میں ایک شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے تھے. تو یہ کوئٹہ کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اس کا افغانستان کی صورتحال سے کتنا تعلق ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے اور بلوچستان یا کوئٹہ اس کا ایک بار پھر ہب بن رہا ہے. تو اس معاملے میں یقینی طور پر الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, باہر بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کی جو سرحدیں ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پاکستان الحمدللہ اس صورتحال سے انشاءاللہ نکلے گا, پہلے بھی نکل چکا ہے, ضرور نکلے گا اور دشمن اپنی سازشوں میں کبھی ناکامیاب ہوا ہے نہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ پروپیگنڈا بھارتی میڈیا کر رہا ہے یا جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں, تو اس بار بھی انہیں منہ کی کھانا پڑے گی. میرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اور مشورہ ہے کہ بجائے کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ لوگ آئے اور ہم سے ظاہر ہے ہمارے بغیر یا پاکستان کے بغیر اس خطے کے اندر پیس پروسیس لانا ممکن نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہے رشیا بھی اور چائنا, یہ تینوں بڑے ملک جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا پیس ہی اس خطے میں امن کی علامت ہے. صرف بھارت شرارت کر رہا ہے اس کے اندر اور دنیا اس بات کو سمجھ نہیں رہی اور بھارت کے چونکہ سٹیک بڑے ہیں, اگر افغان حکومت چلی گئی تو پھر بھارت جو ہے اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ افغانستان میں ضائع ہو جائے گی. تو اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کیا جائے اور افغان حکومت کو کس طرح سٹیبلائز کیا جائے اور پاکستان کو طالبان کے ساتھ جو ہے انگیج کیا جائے. نام طالبان کا لگے یا طالبان کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر ایک بار پھر مس انڈرسٹینڈنگ بڑھے. تو یہ ہے سارا معاملہ, اس کے اوپر پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.